रहीम। अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि क्राइम मिनिस्टर जो पंजाब का वज़ीर आला है, जो पहले शहबाज शरीफ का टाइटल था कातिल आला, अब यही टाइटल जो है वो उनके इस बचोंगड़े मोहसिन नकवी के पास आ गया है। और मोहसिन नकवी और उसकी काबीना के लोगों ने और उसके आईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कवर अप करने की कोशिश की एक मासूम शख्स के बहिमाना कत्ल को, उसकी हम पहले तो शदीद मजम्मत करते हैं। ये हुकूमत, मैं मोहसिन नकवी को और इस आईजी को बताना चाहता हूँ, ये लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए थे, इन लोगों में आपकी हुकूमत जाने के बाद सिर्फ एक ही रेस होनी है, और वो रेस ये होनी है कि इनमें से किसने वादा माफ गवाह बनना है। आप लोग इस वक्त ताकत के नशे में सोच रहे हैं, आप लोग इस वक्त इस नशे में हैं कि चूंकि इक़्तिदार आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, तो आप कुछ भी कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। जो कहानी शुरू हुई है पाकिस्तान में जुडिशल कस्टडीज़ में लेके लोगों को टॉर्चर करने की, ये उसका एक नया, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके बाद जो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। और ये जिस तरीके से आपने आज ये कवर अप करने की कोशिश की, ये नई कोशिश नहीं है। अरशद शरीफ की शहादत हुई, हमने देखा बदतरीन तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की गई। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए उस कातलाना हमले को कवर अप करने की कोशिश की गई। और अब ये जो तीसरा बहिमाना वाकया हमारे सामने आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि इसको भी फिर कवर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपने सबसे पहले इस हुकूमत की आप देखिए कि इन्होंने किया क्या। जो इलेक्शंस के ज़मन में हमारी रैली थी, एक दिन पहले उस रैली को करने की इजाज़त दी गई। सुबह तक जो है वो इस रैली के लिए इंतज़ामिया लाहौर की जो हमारी तंजीम है उसके साथ राब्ते में थी। अचानक 12 बजे एक हुक्म आता है और दफ़ा 144 नाफज कर दी जाती है। दफ़ा 144 कभी भी फौरी तौर पे नाफज नहीं होती, उसके लिए आपको अखबार में नोटिस देना पड़ता है कि यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे। 12 बजे जब लोग इकट्ठे हो चुके थे, जब वहाँ पर हम रैली के लिए तैयार थे, दफ़ा 144 नाफज की गई। उसके बाद एक हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस है वो वहाँ पे आती है और वहाँ पर एक बहिमाना तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। इस तशद्दुद में हमारी ख़वातीन के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, हमारे कारकुनों को लाठियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से बहुत सारे बड़े शदीद ज़ख्मी होते हैं। और गाड़ियों को इस तरह से तोड़ा जाता है जैसे कि मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब की ज़ाती कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो शहजादों की तरह जो है वो तोड़वाएंगे। और ये सब कुछ मॉनिटर हो रहा था चीफ मिनिस्टर ऑफिस से। आईजी पंजाब भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद था और ये दोनों लोग इस ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे। और ये गाड़ियां तोड़ी गई, हमारे लोगों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद किया गया, ये तमाम जो ऑपरेशन था ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल हो रहा था, जीओआर से, आईजी और चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में। और एग्जीक्यूशन जो है वो सीसीपीओ लाहौर और एडिशनल सेक्रेटरी होम कर रहे थे। इन चारों लोगों ने जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया वो आपके सामने है। उसके बाद हमारे कारकुनों को गाड़ियों में डाला जाता है। इनमें नदीम सिंधु शामिल है। नदीम सिंधु अब भी मीडिया के सामने भी आया है, यहाँ पर भी मौजूद है। उसके भी सर के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, एक इफ्तिखार नाम का जो डीएसपी है वो किस तरह से उसको मार रहा है और उसके साथ पुलिस फोर्स, एक आदमी के ऊपर 40 पुलिस वाले हमला करते हैं और सब लाठियों से मुसल्ला है। उसके पैसे छीने जाते हैं, लोगों के वॉलेट्स छीन लिए गए,
ان کے پاس جتنے پیسے تھے وہ وہاں پہ نکال لیے گئے، اور یہ سارا آپریشن جو تھا یہ پنجاب حکومت کے انسٹرکشنز کے اوپر یہ آپریشنز ہوا، اور سیاسی ورکرز کو ایک طرف بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دوسرا ان کے پاس جو کسی کے اپنی اگر چین پہنی ہوئی تھی وہ چین چھین لی گئی، جس کے پاس والیٹ تھا وہ والیٹ چھین لیا گیا، موبائل فونز لوگوں کے جو ہیں وہ چھین لیے گئے، اور یہ سارا کام جو ہے اس کی منظوری جو محسن نقوی اور آئی جی جو پنجاب ہے وہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد ایک رکن علی بلال، جن کو ذل شاہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ ذل شاہ جو ہیں وہ ان کو ایک اسپیشل چائلڈ جو تھے وہ تھے، اور وہ مسلسل عمران خان کے انہوں نے 1992 سے وہ عمران خان کے ساتھ پہلے شوکت خانم کی اس تحریک میں شامل تھے چندہ جمع کرنے کی، اس کے بعد جب تحریک انصاف بنی تو وہ ہمارا ایک بالکل جان کا ٹکڑا تھا، ہمارے ایک جسم کا حصہ تھا تحریک انصاف کے، ہر ایونٹ میں وہ شامل تھا، ہر جگہ وہ شامل تھا، وہ یہاں پر بھی مسلسل شامل تھا۔ اس کو پہلے لاٹھیاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس کو پنجاب حکومت کہتی ہے یہ پرانی ویڈیو ہے، بعد میں وہ ویڈیو ثابت ہو جاتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی مان جاتی ہے۔ اس میں کئی جو میڈیا ہاؤسز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس ویڈیو کی جو اتھینٹسٹی تھی، جو اس ویڈیو کی سچائی تھی وہ بیان کرنے میں ہمارا جو حق کا ساتھ دیا، اور بتایا کہ کس طرح ذل شاہ کو کسٹڈی میں لیا گیا۔ اب ذل شاہ کی جو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی کے اندر ذل شاہ کو تشدد سے جاں بحق ہو گئے، اور اس کے اوپر یہاں پہ لاہور کے اندر احتجاج شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے، اور یہ قتل عمران خان، فواد چودھری، فاروق حبیب، حماد اظہر اور دیگر لوگوں نے کروایا ہے۔ پنجاب حکومت خود کہتی ہے یہ قتل ہوا۔ جب 12 گھنٹے گزرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی بونگی ماری ہے کہ ہم نے یہ قتل کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قتل کو اب حادثے کا رنگ دینا۔ کوئی تفتیش ابھی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ محسن نقوی کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد مریم نواز کی ایک آڈیو لیک آپ کے سامنے آتی ہے۔ 2 دن پہلے کی یہ آڈیو لیک ہے، کوئی تفتیش اس وقت نہیں ہوئی، کوئی اس وقت تک جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ ہاسپٹل کا چکر بھی اس نے نہیں لگایا، اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ انکل اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمدردی تو میں کر دوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں نا کہ یہ حادثہ ہوا ہے، اور ہم نے اینگل دینا ہے، اس کو حادثے کا اینگل دینا ہے۔ مریم نواز کی یہ آڈیو اب سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے، ہر جگہ دستیاب ہے۔ میں دوبارہ یہاں پہ سنوانا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سب لوگوں نے اب سنی ہوئی ہے تو اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ مریم نواز کی آڈیو آتی ہے آپ کے سامنے، اور وہ یہ اینگل دینے کا فیصلہ کرتی ہے، اور محسن نقوی شریف فیملی کے ایک بچونگڑے کی طرح مریم نواز کے ان احکامات کو لے کے آگے بڑھتا ہے، آئی جی کو ساتھ بٹھاتا ہے، اور آج یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے پہلے کے ایونٹس دیکھیے۔ اس سے پہلے پوسٹ مارٹم آتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 26 انجریز جو ہیں وہ اس میں ڈیٹیل کی جاتی ہیں، ان کی تفصیل دی جاتی ہے، اور آج اب سے کچھ دیر پہلے ایک میڈیا چینل نے، بولڈ ٹیلی ویژن نے، جو ہمیشہ اس 11 مہینے کی سٹرگل میں فور فرنٹ پہ رہا ہے، انہوں نے ایک اور بہت بڑی سٹوری بریک کی ہے۔ انہوں نے جو پوسٹ مارٹم ہے اس کی تصویریں ریلیز کر دی ہیں۔ اب یہ تصویریں بھی اس وقت چونکہ سوشل میڈیا پہ ہیں، میں زیادہ ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر پروجیکٹر پہ دکھا کے، چونکہ اسکرین پہ اتنا اس طرح سے نہیں آتا، تو وہ ہم نے سارے ٹیلی ویژنس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لی ہیں، اور اب ٹیلی ویژنس پہ بھی جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو انجریز کے نشان ہیں یہ واضح طور کے اوپر ہاتھوں پر، کلائی کے اوپر، اور ادھر ہیں جہاں پہ جو ذل تھا
وہ لاٹھیاں اس پہ برسائی جا رہی تھیں اور وہ آگے سے آپ کی نیچرلی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں گے, کونیاں کریں گے تو آپ کو ساری جو آپ کو ہٹ ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی. اور یہ ساری تصویریں کنفرم کرتی ہیں, اور تصویریں ایسی ہیں. میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا اس کو ڈسکریشن جو ہے وہ یوز کیجئے, اور اسپیشلی جو بچے ہیں وہ ان تصویروں کو وہ نہ دیکھیں, کیونکہ بہت ہی ایک اندوناک ظلم کی داستان ہے جو کہ اس حکومت نے برتی ہے, اور اس کے اوپر الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی کیسے جو ہے وہ مذمت کر سکیں. اس طرح کے بچوں کو تو پوری دنیا میں لوگ گلے سے لگاتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں, اور یہاں پہ پولیس نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا. اور جو سندھو ہیں جو ان کے ساتھ جو اس پریزن وین میں جو لڑکا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو منع کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے, اور وہ پھر نعرے لگاتا تھا تو پھر اس کو وہ تھپڑ مارتے تھے یا تشدد کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے. سو میں جو لگتا ہے مجھے کہ انہوں نے یہی کیا کہ اس کو روکنے کی کوشش کی, وہ آگے سے وہ نہیں رکا اور انہوں نے اس پہ تشدد کیا, اور اس سے یہ جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی. اور یہ جو قتل ہے یہ بڑا سب کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کسٹڈی ٹارچر میں یہ جو ہماری کسٹوڈیل ٹارچر میں جس قسم کی بہیمانہ واقعات ہوئے ہیں, ذل شاہ کا جو قتل ہے, ان کو جو شہید کیا جانا ہے, وہ ان تمام واقعات کو پچھلوں کو اس نے ایک نئی آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ اگر ہم روک لیتے. جب شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا اور ہم نے زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج تھی اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ جب تشدد کا الزام لگا رہا ہے شہباز گل تو آپ نے کیوں اس کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کیا, اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کی جو ہے وہ دے دیا نوٹس. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اگر عدالتوں نے شہباز گل کے کیس کے اوپر یہ نوٹس لے لیا ہوتا, آج پاکستان میں جوڈیشل ٹارچر کے یا کسٹڈی میں ٹارچر کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوتے. اعظم سواتی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, شہباز گل کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے آج پوری دنیا میں پاکستان کی اس کے اوپر جگ ہنسائی ہو رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کہہ رہی ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے جو وائلنس ہے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے. میں یہاں پہ بالکل واضح بتا دوں, یہ جو سارا گروپ اور یہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم اپنی عمر کا بندہ شرم لحاظ کرتا ہے, آپ کی قبر میں لاتے ہیں, اور آپ آج جو ہے وہ یہ ایویڈنس ٹیمپر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے, آپ ہیلتھ منسٹر وہاں پہ گیا کیوں ہے جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا؟ مجھے آپ بتائیے کہ ہیلتھ منسٹر کا کام ہے کہ وہ جا کے سر پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر سے کہے کہ آپ نے یہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے؟ یہ سارے اکمپلسز ہیں اس مرڈر میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کی حکومت 40 دن ہے, 50 دن ہے, 60 دن ہے, اس سے زیادہ ان کی حکومت نہیں ہے. جس دن ان کی حکومت جائے گی یہ سارے انشاءاللہ تعالی جیل میں ہوں گے, ان سے اس قتل کا حساب ہوگا. یہ خون خاک نشینہ ہے, لیکن اس خون کو ہم یہ بھلائیں گے نہیں, نہ ہم اس کو بھولیں گے نہ ہم بھولنے دیں گے. آج پوری قوم, پورا لاہور, پورا پنجاب ذل شاہ کے ساتھ کھڑا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ان کی جو فیملی ہے, ان کے بھائی جو ہے, اس کی انٹرویو آیا ہے, اس نے کہا ہے عثمان علی, اس نے کہا ہے کہ انہیں کوئی پیسے کی آفر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کی گئی, اور پیسے کی آفر ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آج پورا پاکستان اس غم کی, اس ظلم کے اوپر میں سمجھتا ہوں آپ دیدہ ہے. مائیں جو ہیں وہ ذل شاہ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں, بہنیں دعائیں کر رہی ہیں, اور آج جو ہمارا جو دعا کی اس وقت ہم جا رہے ہیں, اور زمان پاک کے اندر ہم نے دعا بھی رکھی ہے ذل شاہ کے لیے. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں, اور جوڈیشل کمیشن اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے. اور یہ جو محسن نقوی اور آئی جی پنجاب دونوں کو ہم الیکشن کمیشن سے کہنے جا رہے ہیں
کہ ان کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 22 افسران جن کو ہم نے پہلے درخواست کی تھی کہ آپ پنجاب میں نہ لگائیں. الیکشن کمیشن کا کردار الیکشن کرانے میں بڑا مثبت ہے ابھی تک, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, الیکشن کمیشن سے ہم درخواست یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان واقعات کے اوپر جہاں لوگوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے, جہاں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے اوپر دن رات تشدد ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اتھارٹی اسرٹ کرے, محسن نقوی کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے, اس کابینہ کو برخاست کیا جائے, نئی کابینہ پنجاب میں جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا کر سکے. یہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے, آئی جی ہوتے ہوئے یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا نہیں کریں گے. جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ فوری طور کے اوپر ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر ایک جوڈیشل ٹرائبونل, ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور اس قتل کی مکمل تحقیقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جائیں. زیادہ تر اس کی جو آپ دیکھیے, ابھی تک جو سیف سٹی کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں لائی گئی. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈالا آپ نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, آپ اس کے ڈرائیور کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے؟ آپ بتا کیوں نہیں سکے کہ کون لوگ جو تھے وہ وہاں پہ چھوڑنے آئے تھے؟ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج رات کو آپ مجھے بتائیے, آئی جی سروسز ہاسپٹل میں جاتا ہے اور ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز لے جاتا ہے. کیا یہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس نہیں ہے؟ یہ جو آئی جی ہے یہ نہ صرف قتل کے مقدمے کا سامنا کرے گا بلکہ اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس کا سامنا کریں گے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ یہ حکومت جو ہی بدلے گی, آپ انصاف کو, جسٹس ول بی ڈن اینڈ جسٹس ول بی سین ٹو بی ڈن انشاءاللہ, اور یہ لوگ بچیں گے نہیں. شکریہ. فاروق حبیب کچھ ایڈ کر. اس میں جو سب سے ایک مماثلت آپ کو نظر آتی ہے, جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس سارے سینیریو میں جب سے ضلع شاہ کا یہ واقعہ ہوا شہادت کا, اس میں آپ کو کور اپ نظر آئے گا. پہلا بیان جو پولیس کی طرف سے آپ میڈیا والوں کو بھی شیئر ہوا, وہ شیئر یہ کیا گیا کہ یہ تو کوئی ٹریفک حادثہ ہے. اسی کے ساتھ دوسرا بیانیہ سامنے آ گیا کہ یہ تو ہم نے گرفتار ہی نہیں کیا, یعنی ہم نے اریسٹ ہی نہیں کیا. اور ایک ٹی وی چینل نے, جیو ٹی وی نے, میں نام بھی لے دیتا ہوں, بڑا آگے ہوتے ہیں پروپیگنڈا میں, انہوں نے کہا یہ عمران خان نے جھوٹی ویڈیو شیئر کر دی. جب آپ ہی کی برادری میں سے زہیب کاظمی جو پی این این کے رپورٹر ہیں, انہوں نے اس کی فلم بندی کی ہوئی تھی گرفتاری کی, اس کے پاس ویڈیو موجود تھی, ایویڈنس موجود تھا, اور 4:30 بجے ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے, 7:07 کے اوپر ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پہنچتی ہے. یعنی ڈے 1 سے آپ دیکھیں, شروع دن سے تضادات آپ کو نظر آئیں گے. اور جو یہ پوسٹ مارٹم کی تصاویریں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکی ہیں, یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کور اپ ہے. اور یہ کور اپ میں مماثلت کس کے ساتھ ہے؟ جو ارشد شریف شہید کا آپ کیس دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کو مسلسل کور اپ نظر آئے گا, ایویڈنس ٹیمپرنگ نظر آئے گی. اسی طرح وزیر آباد میں جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اسی قاتلانہ حملے کے فوری بعد چند منٹوں کے بعد کور اپ شروع کر دیا گیا. ڈی پی او ویڈیو بناتا ہے, ویڈیو بنا کے خود بناتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ویڈیو کس نے بنی. بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے, ڈی پی او کے موبائل سے ویڈیو بنتی ہے, سی ٹی ڈی میں ویڈیو بنائی جاتی ہے, سارا وہاں سے اس کا ریکارڈ تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہاں پر جے آئی ٹی کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, جے آئی ٹی کا سارا ریکارڈ اینٹی کرپشن سے جو ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے. اب ضلع شاہ کے معاملے میں بھی ساری کور اپ سٹوری آپ کو نظر آئے گی. یہ مماثلت نظر آتی ہے آپ کو کہ پچھلے 11 ماہ میں ایک تسلسل چل رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا, ایک قسم کا پیٹرن ہے, اور یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ کسی طے شدہ پروگرام کے تحت یہ تمام کاروائیاں جو ہیں وہ آگے بڑھائی جا رہی ہیں. اور جس طرح چودھری صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو خون ہے یہ جلاد محسن نقوی کے اوپر ہے, یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, یہ جلاد محسن نقوی ہے. جو آج تشدد کی یہ تصاویریں سامنے آ گئی ہیں, اس سے نظر آتا ہے کہ یہ کام کسی سائیکوپیتھ نے کیا ہے, کسی درندہ صفت شخص نے یہ کام کیا ہے. یہ کوئی عام نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. جس طرح کے اس کی سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, منہ کے اوپر نشانات ہیں, کمر کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں, پیٹ کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں, جس سے اس کا جگر جو ہے وہ
اس کا جگر پھٹ گیا، اس کے علاوہ اس کے ہاتھوں پہ جو دکھایا ہے، تو یہ تمام جو بربریت ظلم ہے وہ اسی نگران حکومت کے، اس نگران وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہوا ہے، اور جس نے آج یہ تسلیم کیا بھری پریس کانفرنس میں کہ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگ پکڑنے ہیں، تھوڑے سے پکڑیں گے، تھوڑے سے پکڑ کے جا کے آگے چھوڑ دیں گے۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ انتخابات کروانے آئے ہیں، 144 آپ لگا کے انتخابی کارروائی کو روک کے آپ نے گاڑیاں تروائیں، ایک بچے کو، اس کو ضلع شاہ کو شہید کروا دیا آپ نے، باقیوں کو آپ نے زخمی کروا دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مذموم مقاصد کیا ہیں، اور یہ آپس میں ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ جو میں نے آپ کو کہا کہ یرشد شریف شہید کیس ہو، عمران خان قاطعانہ حملہ ہو، ضلع شاہ کی شہادت کا معاملہ تشدد سے ہوا، اس کو حادثے کی شکل دی گئی ہو، یہ سب کور اپ ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عدلیہ ہے، جس طرح چوہدری صاحب نے بات کی، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آزادانہ انکوائری ہو، اور جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اب منطقی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ اس کا سلسلہ اب رکے۔ پوری قوم اس کے خلاف اب سراپا احتجاج ہے۔ پہلا سوال جو ہے نیو ٹی وی سے احمد حسن، آج زمان پاک جو ہے ہماری ڈی ایس این جی پر حملہ کیا گیا کارکنان کی، احمد یہ کتنا کر جا رہا اس حوالے سے پہلے ہے، بڑا افسوس ہے کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سر ہو گیا کہ پولیس نے ضلع شاہ کو پکڑا اور اس کے بعد تشدد ہوا، یہ سارا معاملہ ہو گیا، آگے بھی آپ نے انتخابی اپنا عمل کرنا ہے، ریلیاں نکالنی ہے، جلوس نکالنے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور دوسرا، آج بھی نگران وزیر نے کہا ہے عامر میر صاحب نے کہ اگر دوبارہ بھی انتخابی جلسے اور ریلیاں اس طرح نکالی گئی تو ہم دوبارہ جو ہے پولیس کو کہیں گے کہ ان کو روکیں۔ دیکھیں اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ہم یہ پلی لے رہے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر تو یہ تحریک انصاف کو پالیٹکس ہی نہیں کرنے دے رہے۔ اگر عمران خان کے اوپر 75 کیسز ہیں، فاروق کے اوپر، میرے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ درجن درجن کیسز ہیں، تو اور روزانہ ہمارے اوپر نئے کیسز آ رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم کیسے کیمپین کریں گے؟ آپ کی ریلیز کے اوپر جو ہے وہ روز حملے ہو رہے ہیں، ورکرز کو مارا جا رہا ہے، اس وقت بھی ہمارے تقریباً درجنوں ورکرز جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ جب آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پہلے کہتے ہیں کہ جی ضمانت کے لیے آپ کی حاضری ضروری ہے، اب حاضر ہوں 7 لوگ ہوں، ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم کے پرچے کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی کیسے کرے گا؟ تو ہم سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب اختیار تو آپ کا ہے پارٹی کو بین کرنے کا، انہوں نے پارٹی کو بین کیا ہوا ہے پریکٹیکلی، اب آپ بتائیے کہ ہم کیسے پالیٹکس کریں؟ تو ہم سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے جا رہے ہیں۔ آپ کر لیں پلیز عمران۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی آڈیو لیکس ہوتی تھی وہ ساری تحریک انصاف کی تھی، آج آڈیو لیک ہوئی ہے مریم نواز کی۔ کیا جو کچھ دن قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بیٹھنے کی پیشکش کی تھی، مذاکرات کی دعوت دی تھی سیاسی، یہ ہم سمجھا جائے کہ جو آڈیو لیکس ہے اس کا ایک پازیٹیو رسپانس آ گیا تحریک انصاف؟ میرا نہیں خیال اس کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ دیکھیں جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور یہ جو اس وقت اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، جب انسان اپنے آپ کو بہت ہی بااختیار سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا سب سے بااختیار ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہارا اختیار بڑا محدود ہے، اور اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے اپنے آرٹیکل 2A میں جو پاکستان کے آئین کا شروع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، اور چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان وہ اختیار استعمال کریں گے انڈر دا لمٹس پرسکرائبڈ بائی اللہ آلمائٹی۔ سو ہم نے پہلے آئین میں شروع میں یہ واضح کر دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ ان کو گالیاں بول دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسر راشد کو یہ پہلے دن پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک حادثہ ہے، اور شکیل راجا نے اس کو بتا دیا تھا۔ ان میں سے یہاں اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی تبدیل بھی نہیں آئی، اگر وہ موجود ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ بتا چکی ہیں، انہوں نے 3 بیپرز دیے ہیں، میرا خیال آپ مس کر گئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ دعا ہو رہی ہے تو وہ ادھر تھیں، ورنہ بالکل آپ کے پاس یہ میں نے کہا تھا کہ وہ بھی آ جائیں پریس کانفرنس میں۔ شکیل نے ان کو جو واقعہ ہوا ہے اس کے 1 دن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہی میں نے اگر آپ دیکھیں تو میں نے پہلے حصے میں یہی بات کہی ہے کہ آپ CCTV فوٹیج کیوں ریلیز نہیں کر رہے کہ شکیل ان کو ہاسپٹل لے کے گیا یا کون لے کے آیا؟
बड़ी सिंपल बात है। और आईजी जो है वो रात को सीसीटीवी फुटेज क्यों सर्विसेज हॉस्पिटल की लेके गया? क्या ये टेम्परिंग विद एविडेंस नहीं है? आईजी जिसमें खुद मुलव्वस है जिस मामले में, उसकी जो तफ्तीश है वो खुद कैसे हैंडल कर रहा है? और वो सीसीटीवी फुटेज किधर लेके गया है? ये तो चीजें आपको आपके सामने आनी चाहिए। शकील साहब ने एडमिट कर लिया अगले दिन की ये हादसा हुआ है? अभी आपने कहा कि उन्होंने अगले दिन शकील साहब ने उनको यास्मीन रशीद साहिबा को कहा कि ये हादसा हुआ, यानी कि आप एडमिट कर रहे हैं कि शकील साहब ने यास्मीन रशीद साहिबा को इन्फॉर्म किया अगले दिन कि ये ट्रैफिक हादसा हुआ? नहीं, हादसा नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा, नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो वहां पे जब ये जो बॉडी थी, उनकी जो ड्राइवर और उनके जो लोग हैं उन्होंने हॉस्पिटल में पहुंचाई थी और उन्होंने उनको एक दिन के बाद बनाया था। सड़क किनारे बॉडी मिली थी उन्हें, फोर्ट्रेस में, जो ये पुलिस लाइन की इस रोड का क्या नाम है, कुर्बान लाइन के ऊपर जो है उनको ये बॉडी मिली। और उन्होंने इसको, उस वक्त ये लोग जो थे वो बॉडी के इर्द गिर्द खड़े थे और जैसे कई दफ़ा सड़क के किनारे हादसा हो जाता है या जो बॉडी पड़ी होगी तो लोग सारे सराउंड कर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे। जब इनकी गाड़ी गुजरी, इन्होंने पहले उसको सीएमएच लेके गए, सीएमएच ने उनको एंटरटेन करने से इनकार कर दिया, उसके बाद वो सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए। बताइएगा कि अब जो चीज़ें हैं, जिले शामिल तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने ये परसों तक गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली, उसको छोड़ दे, अभी हम जिले शाह पे फोकस। आपने पहले इमरान खान साहब को हमला हुआ मुजफ्फराबाद में, आप एफआईआर नहीं करा सके, इंसाफ नहीं दे सके, अब ये जिले शाह वाला होगा, तो अभी भी आप ये बताएं कि आप कैसे इंसाफ लेंगे? अगर इदारों का यही रवैया है, आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही, आप अपने तौर पर कोशिश भी कर रहे हैं, तो फिर किस तरह पाकिस्तान तरीके इनको इंसाफ कैसे बताएं? ऐसे हालात में इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे? नहीं, इलेक्शन कैंपेन तो हमारी तो चल रही है इंशाल्लाह ताला। तमाम जो लोग हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स दे रहे हैं वो उसमें। लेकिन आपकी बात बड़ी अहम है। ये देखिए, अब मसला ये हो रहा है कि जब एक हद से आगे जाते हैं फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देखना शुरू कर देती है। इस वक्त आप देखें कि कभी पाकिस्तान में अब तक 11 महीनों में ये रिएक्शन नहीं आया था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके ह्यूमन राइट्स वॉच तक और अक़वाम मुत्तहिदा तक जो है वो ये मुतालबा करने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में इन वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। और मुझसे मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से जो इस वक्त आप वेस्टर्न जो ममालिक हैं और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर आपकी क्या मौक़िफ़ है और कैसे आगे जो है वो इसमें मामला चलने हैं। इंटरनेशनल फोकस पाकिस्तान पे आ गया है, तो इंशाल्लाह इंसाफ होगा। ये बताइए जब उनको गाड़ी में स्वार के अलावा जी, हाँ जी, तो क्या वो भी काबू नहीं कर रहे? क्या आईजी ने या मौजूदा हुकूमत? देखें, आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आईजी और मोहसिन नकवी, तो उनसे सवाल तो यही होना चाहिए था कि आखिर आपने वो वीडियोस, जिस तरह आप कह रहे हैं कि गैरिजन के कैमराज हैं, आप सेफ सिटी के कैमराज हैं, आखिर वो सारे क्यों रिलीज नहीं हुए वो वीडियो फुटेजेस? और मुझे अब बताएं, आज 4 दिन हो गए हैं इस वाक़े में, जो वीडियो फुटेजेस हैं वो क्यों आईजी ने और इन लोगों ने वहां से निकलवा ली हैं? टेम्परिंग के लिए निकलवाई है ना। आप बताएं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो सेफ कैमराज की फुटेजेस हैं और गैरिजन कैमराज की फुटेजेस हैं, आखिर वो किधर हैं? वो 4 दिन से किसकी कस्टडी में है? मुझे और आपको तो नहीं पता। और जो लोग सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरा ख्याल है वहां से किसी ने सवाल किया था लेकिन उसका जवाब आया नहीं। अच्छा जी सर, ये फरमाइएगा कि जो वो राजा शकील और उसकी गाड़ी का जो मामला है, वो इंसिडेंट का इसको कह रहे हैं कि इंसिडेंट पूरी, उसमें कुछ लोगों के उन्होंने बयानात रिकॉर्ड किए हैं, कुछ लोगों को बाद में राजा शकील और लोगों को अरेस्ट करके उस गाड़ी में बिठाया हुआ और वो कह रहे हैं कि ये बयान फैशन उनकी स्टेटमेंट्स हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उनके प्रेशर है या उनको? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मेरी उनको एडवाइस ये है, जो हमारे लोग पकड़े गए हैं, आप बिल्कुल पुलिस की मर्जी का बयान दे दें। देखें, ये तशद्दुद करते हैं, लोगों को शदीद मारा जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों को। पुलिस कस्टडी के जो बयानात हैं उनकी हैसियत हर पाकिस्तानी को पता है, वो आपको भी पता है, हमें। कल जब उनके वालिद साहब रात को, जब उनके वालिद के घर कमिश्नर और ये सीसीपीओ और ये सारे लोग गए और फ़र्क को एग्जैक्टली चूँकि पता था और राना मशहूद साथ गया, उसी वक्त जो है वो उसके बाद उनको वहाँ से घर से ले गए।
اور میں نے صبح 11:15 بجے میرا خیال ہے کل یہ ٹویٹ کر دی تھی کہ یہ بیان ان کے والد صاحب کا آئے گا، اور آپ نے دیکھا شام کو ایگزیکٹلی وہی بیان جو میں نے کہا تھا وہ آ گیا. سو جب دیکھیں حکومتوں کے سامنے اتنی بڑی مائٹ جب آپ کے سامنے ہے، غریب فیملی کہاں کھڑی ہوگی؟ اور ان کے والد نے بھی جو بیان دیا ہے، ان کی جو والدہ کی جو اس وقت پوزیشن ہے، جو ہمارے لوگ ان سے ملے ہیں، میں کہتا ہوں وہ ان کو تو آپ کہیں نہ کہ آپ نے کوئی بیان یہ دیا یا نہیں دیا. ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس خاندان کے اوپر اس وقت، یہی تو وہ ظالم لوگ ہیں جو اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو کچھ ظلم انہوں نے کیا ہے وہ ان کے سامنے آنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ اسی زندگی میں ان سے ہوگا، آگے نہیں ہوگا. میرا سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو کو اس معاملے کے پیرائے میں آپ درست تسلیم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک پلاننگ کے ذریعے جو بھی اس پہ موقع اختیار کیا، اس سے پہلے ماضی میں بھی کچھ اور. آپ ذرا بات سنیے نا، تھوڑی کامن سینس اس میں ڈال لینا. اس میں مریم نواز نے 2 دن پہلے کہا کہ اس کو اینگل دینا ہے کہ حادثہ ہوا. اس وقت تو نہ آئی جی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ اس وقت محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. مریم نواز جو ہے وہ 2 دن پہلے کیسے فیصلہ کر رہی ہے کہ میں نے اینگل دینا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم نواز کہہ رہی تھی وہ ثابت ہو گیا نا. ایک آڈیو ویڈیوز تو جو پہلے ساری آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، وہ پرابلم ان میں تو وہ تو کٹ پیسٹ کے ذریعے آتی ہیں. ان میں تو جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ کبھی ثابت ہی نہیں ہوئے. ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ریلیز کی گئی، اس کے اوپر معافی مانگنی پڑی جیو گروپ کو بھی اور ان کو بھی کہ ہم نے غلط ویڈیو دے دی ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا.